क्या आपने कभी ये सवाल अपने दिल से पूछा है कि मुर्शद की एक नज़र आखिर इंसान के अंदर क्या कर देती है? क्या वाकई एक नज़र इंसान के दिल की दुनिया बदल सकती है? और औलिया क्यों कहते आए हैं कि बाज़ औक़ात एक सच्ची नज़र वो कर देती है जो बरसों की इबादत और मुजाहिदा भी नहीं कर पाता? और अगर ये बात हकीकत है तो फिर वो राज क्या है जो मुर्शद की नज़र को एक आम नज़र से बिल्कुल मुख्तलिफ बना देता है? और सबसे अहम सवाल, अगर किसी को ऐसी नज़र नसीब हो जाए तो उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आ सकती है? दास्तान उर्दू में खुशामदीद। आज की इस गहरी और संजीदा गुफ्तगू में हम एक ऐसे राज को समझने की कोशिश करेंगे जिसका जिक्र औलिया की महफिलों में भी मिलता है और अहले दिल की रिवायात में भी। आज हम जानेंगे मुर्शद की नज़र हकीकत में क्या होती है, वो दिल के अंदर कौन सा इनकलाब पैदा करती है, क्यों बाज लोगों की जिंदगी एक लम्हे में बदल जाती है, और क्यों कुछ लोग बरसों साथ रहने के बावजूद भी वो तब्दीली हासिल नहीं कर पाते। ये सिर्फ एक रूहानी बात नहीं बल्कि दिल की दुनिया का एक ऐसा राज है जिसे समझ लिया जाए तो इंसान के बातिन के सफर की समत भी मिल सकती है। इस वीडियो में हम इस मौजू को सतही अंदाज में नहीं बल्कि मार्फत और संजीदगी के साथ गहराई में जाकर समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि मुर्शद की नज़र इंसान के अंदर क्या बेदार कर देती है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये गुफ्तगू आगे बढ़ेगी आपको महसूस होगा कि गोया दिल के राजों का एक दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। तो आइए संजीदगी और गौर के साथ अपने इस रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले समझते हैं मुर्शद की नज़र का असल राज क्या है। रूहानियत की दुनिया में एक जुमला बार बार सुनने को मिलता है कि मुर्शद की नज़र दिल को बदल देती है, लेकिन अगर इस बात को गौर से देखा जाए तो एक सवाल पैदा होता है कि आखिर एक नज़र में ऐसी क्या ताकत हो सकती है कि वो इंसान के बातिन में इनकलाब बर्पा कर दे। आमतौर पर हम नज़र को सिर्फ आंख से देखने का अमल समझते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है, सलाम करता है, बात करता है और आगे बढ़ जाता है, मगर अहले दिल कहते हैं कि हर नज़र एक जैसी नहीं होती। औलिया के नज़दीक दो तरह की नज़र होती है, एक वो नज़र जो सिर्फ आंख से निकलती है और दूसरी वो नज़र जो दिल से निकलती है। लेकिन जो नज़र दिल से निकलती है वो दिल तक पहुंचती है। मुर्शद की नज़र इसी दूसरी किस्म की नज़र होती है। ये सिर्फ ज़ाहिरी देखना नहीं होता बल्कि इसके पीछे एक पूरी रूहानी तारीख होती है। वो दिल जिसने बरसों जिक्र किया हो, वो दिल जिसने मुजाहिदा किया हो, वो दिल जिसने दुनिया की ख्वाहिशों से लड़कर अपने आप को अल्लाह की तरफ मुतवज्जो किया हो, उस दिल में एक खास नूर और तासीर पैदा हो जाती है। जब ऐसा दिल किसी दूसरे इंसान की तरफ मुतवज्जो होता है तो उस तवज्जो को औलिया नज़र कहते हैं। ये नज़र दरअसल एक रूहानी कैफियत की मुंतकिली होती है। यूं समझ लीजिए कि जिस तरह आग के करीब बैठने से हरारत मुंतकिल होती है, इसी तरह एक रोशन दिल की कुर्बत से नूर मुंतकिल होता है। इसीलिए औलिया कहते हैं कि बाज़ औक़ात एक सच्ची नज़र वो काम कर देती है जो लंबी नसीहतें नहीं कर पाती, क्योंकि नसीहत कानों तक पहुंचती है, लेकिन मुर्शद की नज़र दिल तक पहुंचती है। और जब बात दिल तक पहुंच जाए तो इंसान के अंदर एक अजीब सी हरकत पैदा होती है, अंदर कुछ जागने लगता है। इंसान को महसूस होता है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज जिंदा हो रही है जो पहले सोई हुई थी। लेकिन यहाँ एक और हकीकत भी समझना जरूरी है। मुर्शद की नज़र जादू नहीं होती, ना ही कोई ये करामत का मुजाहिरा होती है। ये दरअसल रूहानी सफाई और कुर्बे इलाही का असर होता है जो मुर्शद ने अपनी जिंदगी में हासिल किया होता है। इसीलिए तारीख़ औलिया में हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि बाज़ लोग सिर्फ एक मुलाकात में बदल गए और बाज़ लोग बरसों साथ रहने के बावजूद भी वो कैफियत हासिल ना कर सके। यहीं से एक और गहरा सवाल पैदा होता है, आखिर वो अंदरूनी तब्दीली कैसे पैदा होती है जो एक नज़र के बाद इंसान के दिल में महसूस होने लगती है। यही वो मुकाम है जहां से दिल के असल इनकलाब की कहानी शुरू होती है।
آئیے اگلا دروازہ کھولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مرشد کی نظر دل کے اندر کون سا انقلاب پیدا کرتی ہے۔ انسان کو اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اصل زندگی اس کے جسم میں نہیں بلکہ اس کے دل میں ہوتی ہے۔ جسم تو صرف ایک ظاہری ڈھانچہ ہے، مگر انسان کے فیصلے، اس کی محبتیں، اس کی خواہشیں، سب کا مرکز دل ہے۔ اسی لیے اولیاء ہمیشہ دل کی اصلاح کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک دل نہ بدلے انسان کی زندگی میں حقیقی تبدیلی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک دل نہ بدلے انسان کی زندگی میں حقیقی تبدیلی نہیں آتی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب مرشد کی نظر کسی سالک کے دل تک پہنچتی ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں کوئی ظاہری دھماکہ نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آنکھوں سے دیکھی جا سکے، لیکن دل کے اندر ایک نہایت خاموش مگر گہرا انقلاب شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر احساس پیدا ہونے لگتا ہے۔ جو دل پہلے غفلت میں ڈوبا ہوا تھا اسے اچانک محسوس ہونے لگتا ہے کہ زندگی صرف دنیا کے کاموں کا نام نہیں۔ اس کے اندر ایک سوال اٹھنے لگتا ہے کہ میں یہاں کیوں ہوں اور میرا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ سوال دراصل دل کی بیداری کی پہلی علامت ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ایک اور تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ جو چیزیں پہلے انسان کو بہت اہم لگتی تھیں وہ آہستہ آہستہ اپنی چمک کھونے لگتی ہیں، اور جو چیز پہلے معمولی لگتی تھی جیسے ذکر، عبادت اور اللہ کا قرب، وہ دل کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہیں۔ اولیاء اس کیفیت کو طلب کا پیدا ہونا کہتے ہیں، یعنی دل کے اندر ایک ایسی طلب جاگ جاتی ہے جو انسان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ وہ چاہتا ہے کہ اس حقیقت کو پا لے جس کا اسے صرف ایک ہلکا سا احساس ملا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مرشد کی نظر ایک چنگاری کی طرح کام کرتی ہے۔ چنگاری خود بہت چھوٹی ہوتی ہے، مگر اگر وہ صحیح جگہ پر پڑ جائے تو پورا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مرشد کی نظر دل کے اندر نور کی ایک چنگاری رکھ دیتی ہے۔ پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک نئی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ گناہ اسے پہلے جیسے اچھے نہیں لگتے، فضول باتوں سے دل بھرنے لگتا ہے، اور تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کی خواہش بڑھنے لگتی ہے۔ یہی دراصل دل کے انقلاب کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر مرشد کی نظر اتنی تاثیر رکھتی ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ ایک ملاقات میں بدل جاتے ہیں اور کچھ لوگ برسوں ساتھ رہنے کے باوجود بھی ویسے ہی رہتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں ایک اور گہری حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ آئیے اگلا دروازہ کھولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مرشد کی نظر کس دل پر اثر کرتی ہے اور کس دل پر نہیں۔ محترم دوستو، یہ بات سننے میں بہت خوبصورت لگتی ہے کہ مرشد کی ایک نظر دل کو بدل دیتی ہے، لیکن اہل معرفت اس کے ساتھ ایک اور اہم حقیقت بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہر دل اس نظر کا اثر ایک جیسا قبول نہیں کرتا، کیونکہ اصل معاملہ صرف نظر کا نہیں ہوتا، اصل معاملہ دل کی کیفیت کا ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اولیاء ایک نہایت سادہ مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بارش ایک ہی آسمان سے برستی ہے، لیکن جب وہ زمین پر گرتی ہے تو ہر زمین اس سے ایک جیسا فائدہ نہیں اٹھاتی۔ اگر زمین سخت اور بنجر ہو تو بارش کا پانی بہہ جاتا ہے، اور اگر زمین نرم اور تیار ہو تو وہی بارش زندگی پیدا کر دیتی ہے۔ دلوں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ مرشد کی نظر ایک طرح کی روحانی بارش ہوتی ہے، لیکن یہ بارش اس دل میں زیادہ اثر کرتی ہے جو پہلے سے طلب اور عاجزی رکھتا ہو، جو انسان سچائی کی تلاش میں ہو، جو اپنے اندر کی کمزوریوں کو پہچانتا ہو، جو اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہو۔ ایسا دل مرشد کی نظر کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں کی زندگی ایک لمحے میں بدل جاتی ہے، کیونکہ ان کے دل کی زمین پہلے ہی تیار ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مرشد کے قریب رہتے ہیں، محفلوں میں بیٹھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ مرشد کی نظر میں تاثیر نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل کے اندر تکبر، غفلت یا بے چینی موجود ہوتی ہے۔
جب دل اپنے آپ کو مکمل سمجھنے لگے تو پھر اس میں نئی روشنی داخل ہونے کی جگہ کم رہ جاتی ہے۔ اہل دل اسی لیے کہتے ہیں کہ روحانیت کے راستے میں سب سے پہلی چیز علم نہیں، عاجزی ہے، کیونکہ عاجزی دل کو نرم بناتی ہے اور نرم دل ہی نور کو قبول کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں ایک عام سا شخص مرشد کی ایک نظر سے بدل گیا اور بعد میں وہی شخص اللہ کا سچا طالب بن گیا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ایک اور گہری حقیقت سامنے آتی ہے کہ مرشد کی نظر انسان کے اندر تبدیلی کا آغاز تو کر دیتی ہے، لیکن کیا یہ تبدیلی خود بخود مکمل ہو جاتی ہے یا پھر اس کے بعد انسان کو ایک طویل روحانی سفر طے کرنا پڑتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس گفتگو کے آخری اور سب سے اہم باب کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ہم سمجھیں گے کہ مرشد کی نظر کے بعد انسان کے باطن میں اصل سفر کیسے شروع ہوتا ہے۔ آئیں آخری دروازہ کھولتے ہیں۔ اب تک کی گفتگو سے ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ مرشد کی نظر انسان کے دل میں ایک بیداری پیدا کر دیتی ہے، مگر یہاں ایک بڑی غلط فہمی کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اکثر کسی مرشد کی نظر نصیب ہو جائے تو گویا وہ منزل تک پہنچ گیا، حالانکہ اہل معرفت اس کے برعکس ایک اور حقیقت دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرشد کی نظر منزل نہیں ہوتی بلکہ یہ سفر کا آغاز ہوتی ہے۔ یہ نظر دراصل دل کے اندر ایک ایسی آگ جلا دیتی ہے جو انسان کو بیٹھنے نہیں دیتی، پھر وہ آگ انسان کو اپنے آپ کو بدلنے پر مجبور کرتی ہے۔ انسان کے اندر ایک نئی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو پہلے کی طرح نہیں دیکھ پاتا، وہ اپنے اعمال کو پرکھنے لگتا ہے، اپنی کمزوریوں کو پہچاننے لگتا ہے، اور اس کے دل میں ایک سچی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب ہو جائے، اور اس کے دل میں ایک سچی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے تزکیے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تزکیہ یعنی دل کی صفائی۔ انسان آہستہ آہستہ اپنی عادتوں کو بدلنے لگتا ہے، وہ اپنے نفس سے لڑنا سیکھتا ہے، وہ ذکر میں سکون تلاش کرنے لگتا ہے، اور اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد صرف دنیا نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ اہل دل ایک نہایت گہری بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرشد کی نظر چراغ جلا دیتی ہے، لیکن اس چراغ کو روشن رکھنا سالک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی منڈیر پہ ننھا سائیک دیا، موسم سے کہہ رہا ہے کہ آندھی چلا کے دیکھ۔ اگر انسان اس روشنی کی حفاظت کرے، اپنے دل کو ذکر اور اخلاص سے زندہ رکھے، تو یہی روشنی آہستہ آہستہ اس کے پورے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کی نظر، اس کی سوچ اور اس کی زندگی کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ اس کی سوچ اور اس کی زندگی کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ وہ دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا اس کے دل میں نہیں رہتی، اور یہی دراصل وہ انقلاب ہے جس کا ذکر اولیاء کرتے ہیں۔ یہ انقلاب باہر کی دنیا میں نہیں ہوتا، یہ انقلاب انسان کے دل میں ہوتا ہے، کیونکہ جب دل بدل جائے تو انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اور شاید اسی لیے اہل معرفت کہتے ہیں کہ اصل کرامت یہ نہیں کہ انسان دنیا کو بدل دے، بلکہ اصل کرامت یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ محترم دوستو، آئیے اس نشست کے اختتام پر چند لمحوں کے لیے اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ایک دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے نکال کر اپنی یاد سے زندہ فرما دے۔ اگر ہمارے دلوں پر غفلت کی کوئی تہ چڑھ گئی ہے تو اسے اپنی رحمت کے نور سے دور فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں سچی طلب عطا فرما، ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت نصیب فرما جو ہمیں تیرے قریب لے جائیں، اور ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ جب حق کی کوئی بات سنیں تو اسے پہچان سکیں اور قبول کر سکیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے دل تیرے ذکر سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آج کی یہ گفتگو آپ کو فکر اور معرفت کی طرف لے گئی ہے تو اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو کا عنوان ہوگا جب دل زندہ ہوتا ہے۔
मार्फत की पहली निशानी। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी इंसान का दिल वाकई बेदार होने लगता है तो उसकी सबसे पहली निशानी क्या होती है। इसलिए अगर आप रूहानियत और मार्फत की ऐसी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं जो दिल को सोचने पर मजबूर करे तो दास्तान उर्दू के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके एंड स्क्रीन पर आपको एक और अहम वीडियो नजर आएगी जिसका उन्वान है वो अमल जो रूहानी दरवाजे बंद कर देता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो इंसान के रूहानी रास्ते में रुकावट बन जाती हैं तो इस वीडियो पर जरूर क्लिक कीजिए।